बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअली हमारे पास कौन से स्टेप्स हैं, कौन से प्रिंसिपल है जिनके बेसिस पे हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअली हमारे पास वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 5 स्टेप्स हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को टच करें, बैकग्राउंड क्या है, फिर उसकी हिस्ट्री क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या थे कि जिनके बेसिस पे डेवलपमेंट एप्लीकेशन बनने शुरू हो गए, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, वही रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो वो एक्चुअली हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाता है। कंसेप्ट हमारे पास क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंसेप्ट में हमारे पास फिर इन रिलेशनशिप्स हमने देखने हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिलेशनशिप्स क्या है, कौन से किन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप्स हमने देखने हैं। वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो 5 प्रोसेस हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फिर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, वैलिडेशन और डॉक्यूमेंटेशन। प्रिंसिपल्स क्या है, कौन से उसूल हैं जिनको हमने सामने रख के एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीशन स्टेज तक लेके जाना है, जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं। कौन से डेवलपमेंट मेथड्स हैं, कौन से हमारे पास मेथड्स और टेक्निक्स हैं जिनको हमने अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल को हमने लेना है, या वी मॉडल को, या इंक्रीमेंटल को, या स्पाइरल को। वो हमारी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट हमारा कितना बड़ा है, छोटा है, उसकी बजट कितनी है। इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट चीज़ों इन चीज़ मेथड्स को सामने रख के हमने फिर उनमें से कोई एक प्रोसेस को लेना है। मैनेजमेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स क्या है, मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो सारे मिलके एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाले भी लोग भी होते हैं, जिसमें डिज़ाइन वाले लोग भी होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, टेस्टिंग वाले लोग होते हैं जो टेस्टिंग करते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन। तो वो मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। अब लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी जो मैंने यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर दिया कि लाइफ साइकिल हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल एक्चुअली क्या होता है। लाइफ साइकिल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का वो टाइम, वो ड्यूरेशन होता है जिस दिन से पहले सेकंड मिनट से लेके जब तक वो कंप्लीट नहीं हो, कंप्लीशन तक जितना टाइम लेता है उसको सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कहते हैं। और वो लाइफ साइकिल हमने मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज को अपना के प्रोजेक्ट को कंप्लीशन तक लेके जाना है। या तो आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को सामने रख के हमने वाटरफॉल को लेना है, या स्पाइरल को लेना है, या इंक्रीमेंटल को, या प्रोटोटाइप को, या वी को। डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट की उस पे कि कितना वो छोटा है, बड़ा है, उसके बजट को देखना है, कॉस्ट को देखना है, क्वालिटी को देखना होता है। तो एक प्रोजेक्ट को बिल्कुल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बिल्कुल पहले मिनट से लेके डॉक्यूमेंटेशन के एंड तक वो 5 मराहल से गुजार के जो प्रोजेक्ट ने प्रोडक्ट कंप्लीशन स्टेज तक लेके जाना होता है, वो पूरा उसका सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल होता है। तो उन मेथोडोलॉजीज में कोई ना एक हम चूज कर लेते हैं अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को सामने रखे, और फिर उसको स्टार्ट करता हूँ और एंड तक लेके जाने होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, प्रोसीजर, कौन से टूल है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमने बहुत डिटेल के साथ आगे इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। अब ये हिस्ट्री है, ये आप थोड़ा लेके कब कंप्यूटर 1940 से आईटी दूसरे वर्ल्ड वॉर से मतलब है कि हमारे पास ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज आ गई, कंप्यूटिंग, और वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आ गई, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलपमेंट आते आते आगे 1916 में डिजिटल कंप्यूटर ने बनना शुरू कर दिया। एक हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल, जो आपके पास जीरो वन इसको हम डिजिटल कहते हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल कंप्यूटर्स ने बनना शुरू किया, एनालॉग नहीं, डिजिटल, ठीक है ना। तो ये उसकी हिस्ट्री है, थोड़ा सा आप देख लें कि आगे इसने किस तरह आगे जाना होता है। 79 में अकाउंटिंग ऑफिस रिपोर्ट ने ये रिपोर्ट जनरेट करके 50% प्लस कंट्रैक्ट्स हेड कॉस्ट ओवररन, मतलब कि ये इन्होंने हिस्ट्री के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ने स्टार्ट लिया, फिर उससे कंप्लीट हो गया, फिर उसका कितना कास्ट आया,
کتنا کاسٹ کم آیا کتنا زیادہ آیا, تو یہ اس کی پرسنٹیج ہمارے پاس انہوں نے ہسٹری میں کچھ اسٹیٹسٹک دی ہے. پہلے 50% پہ 60% کچھ کاسٹ لحاظ سے کچھ آئے کنٹریکٹس وغیرہ لوگوں نے لے لیا. اس کو ڈیجیٹل کمپیوٹر کو سامنے رکھ کے اس سے جب کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھیا کہ اس سے کتنا ہیلپ ملا کمپیئر ٹو مینول کام کرنے کا. 45% یا 29% آف سافٹ ویئر واز پیڈ فار اینڈ نیور ڈیلیور 22. تو یہ انہوں نے کچھ اسٹیٹسٹکس ڈسپلے کے. یہ بھی آپ دیکھ لیں 1982 میں 25% آف لارج سسٹم ڈیولپ پروجیکٹ نیور فنشڈ. ٹھیک ہے نا, تو مطلب کہ جب ڈیجیٹل کمپیوٹر کو سامنے رکھ کے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو 25% پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے, کچھ انہوں کی لمیٹیشن بتائی دی ہے. 1991 میں کیپر جون اسٹڈی اس نے کچھ ریسرچ اسٹڈی کیا ہے. ایوریج مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پروجیکٹ از 1 year لیٹ اینڈ 100% اوور بجٹ. ٹھیک ہے, کمپیوٹر کو کام کیا اس پہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا اس پہ کمپلیٹ کر دیا تو 1 سال تو وہ لیٹ ہو گیا. 100% اس کی بجٹ بھی زیادہ ہو گئی. تو اسٹارٹ میں اتنے مشکلات سامنے آتے تھے. آہستہ آہستہ اس کرائسس کو اوور کم کرنا شروع کیا جتنا ٹائم گزرتا گیا. سافٹ ویئر کرائسس اسٹبنلی پرسسٹ. یہی کرائسس آگے آگے 90s تک آتے گئے. پھر 2000 میں مطلب پھر یہ اس کو اوور کم کرنا شروع کیا مختلف ٹیکنالوجی میں جب ہمارے پاس ایولیوشن آتی گئی. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سسٹم ہوتا ہے جس پہ ہم نے ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہوتا ہے اور اس سے انفارمیشن نکالنے ہوتے ہیں. کہ سسٹم فار پرووائڈنگ انفارمیشن ٹو سپورٹ آرگنائزیشنل ایکٹیویٹیز اینڈ مینجمنٹ. ایل ایم ایس ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیٹا ہے نا, ہم اس پہ ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں اور اپنی مطلب کہ انفارمیشن نکالتے ہیں. میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس وغیرہ کا ڈیٹا اس پہ اپنا ڈیٹا ڈال لیتا ہوں. اسائنمنٹ وغیرہ وہاں سے اسٹوڈنٹ اس کو ایکسیس کر لیتا ہے. وہ ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ایم آئی ایس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے, ایل ایم ایس جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے. Summary, there has been some progress. There still are serious problems to overcome in software. In software کیا ہمارے پاس problems to overcome in software. ابھی تک ہمارے پاس سافٹ ویئر میں پرابلمس آتی ہے. اس کو اوور کم کرنے کے لیے مختلف طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اسکیجولنگ, کاسٹ اسٹیمیٹ آر اسٹل ان ایکوریٹ. ٹائم پہ کام کرنا, ایک خاص اسکیجول پہ کرنا وداؤٹ اینی لاسٹ. اس پہ جو کاسٹ وغیرہ ابھی بھی یہ تقریباً ہمارے پاس ایکوریسی پیش نہیں کرتی. گرافیکلی جو بھی آپ دیکھ اسٹیمیشن کاسٹ اب لگا لیتے ہیں, اب ٹائم اسکیجول ایک رکھ دیتے ہیں اور وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کسی اور ٹائم پہ ہوتا ہے. تو یہ مختلف یہ جو انہوں نے یہ سمری نکلی ہے ابھی والی نہیں, یہ تقریباً لٹریچر میں اگر ہم دیکھ لیں یہ تھوڑا سا پرانا لٹریچر ہے. ٹھیک ہے نا, مگر اگر آپ آئی ٹی میں دیکھتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو ڈیجیٹل فار ایگزامپل آئی ٹی کمپیوٹر کو اس پہ جو کام کرتے ہیں ہم, فار ایگزامپل جو اپلیکیشنز ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم یہ 100% ایفیشینٹ وہ دے گا نہیں. اس میں ابھی بھی شارٹ کمنگس آتی ہیں. Productivity of developer is not keeping up with the demand. Quality of software is not meeting customer. جو ڈیولپر ہے وہ بھی اس ڈیمانڈ تک نہیں پہنچ پا رہے جو چاہیے, اور جو کوالٹی آف سافٹ ویئر ہمیں درکار ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے وہ کسٹمر اس پہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں. اسٹل آئی نیڈ ٹو برنگ انجینئرنگ ڈسپلن انٹو دا سافٹ ویئر پروسیس. ابھی بھی اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ کا جو ڈسپلن ہے, اس کے جو اصول ہے جن کے بیسس پہ اپلیکیشن بنتا ہے, وہی چیزیں وہ کیا چیزیں ہیں کہ ہم ابھی بھی ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم بنے چیزیں ابھی اٹھا لیتے ہیں. سورس کوڈ پورا انٹرنیٹ پہ پڑا ہوتا ہے, اسی کو ہم تھوڑا سا اپڈیٹ کر کے اپنا کام نکالتے ہیں. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے جا کے اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا اسکریچ چیزیں بھی کرنی پڑے گی. تھوڑا سا دوبارہ اسکریچ ڈیولپمنٹ میں جانا پڑے گا جب آپ ایک جلدی سے ایک کمپلیٹ چیز بنانے چاہتے ہیں. تو ابھی ہم اوپن سورس ڈیولپمنٹ میں بنی چیزیں اٹھا لیتے ہیں اور ہم اپنا کام اس سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا, اس کا سمری ہو گئی. سمری میں آگے رہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈیفینیشن. ابھی انہوں نے آئی ٹریپل ای والوں نے جو 90 جو لٹریچر میں پرانا ڈیفینیشن کیا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے کہ ایک سسٹمیٹک ڈسپلن اور کوانٹیفائی طریقے سے آپ ایک چیز بناتے ہیں, اپروچ کرتے ہیں, اور پھر ڈیولپمنٹ سے اس کو گزارتے ہیں, پھر اس کی آپریشن کو چیک کرتے ہیں, پھر اس کی مینٹیننس والے چیزیں اس میں چیک کرتے ہیں.
تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اپلیکیشن آف انجینئرنگ ٹو سافٹ ویئر. ٹھیک ہے نا, اس کو تھوڑا سا ہٹا کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے, ریکوائرمنٹ گیدرنگ, دوسرا پھر ڈیزائن, پھر ہمارے پاس امپلیمنٹیشن, ٹیسٹنگ اور ڈاکومنٹیشن, وہ ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن ہے. مگر IEEE والوں نے ایک سسٹمیٹک, ایک سسٹم کے تحت کام شروع کرنا, اس کو دیکھنا, جس طرح آپ ایک سسٹم طریقے سے را ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, پھر اس کو فلٹر کرتے ہیں, پھر اس سے انفارمیشن نکالتے ہیں, وہی انفارمیشن پھر ایک ڈسپلن طریقے سے آپ اس کا ڈیزائنز بناتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیزائن, سافٹ ویئر آرکیٹیکچر. جب وہ چیز بن جاتی ہے, پھر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں امپلیمنٹیشن لیول پہ. جب وہ پروگرامر اس کو ڈیولپ کر لیتا ہے, پھر اس کی آپریشن کو وہ چیک کرتا ہے, جس کو ہم یونٹ ٹیسٹنگ کہتے ہیں, پروگرامر. اور پھر دوسرے فیز میں اس پروگرامر اس سے ہٹ کے باقی لوگ اس کو سارے یونٹس کو ملا کے جب وہ چیک کرتے ہیں, ایگریگیٹ ٹیسٹنگ, پھر جا کے اس کو مینٹیننس کے لیے ڈاکومنٹیشن میں بھیج دیا جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ بن چکا ہے, ابھی آپ اس کو سسٹم پہ انسٹال کر لیں. تو پھر اس کو سسٹم ٹیسٹنگ کہتے ہیں, اور پھر اپلیکیشن. تو یہ سارے مراحل ہمارے پاس کیا ہے, اس کو ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کہتے ہیں, ریکوائرمنٹ انجینئرنگ, ڈیزائن, امپلیمنٹیشن, ٹیسٹنگ اینڈ ڈاکومنٹیشن. تو یہ ہمارے پاس کیا سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈیفینیشن ہو گئے. انسٹیٹیوشن آف انجینئرنگ ڈسپلن ان دا مینوفیکچر آف کمپیوٹر سافٹ ویئر کے مختلف انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے پاس سافٹ ویئر ہاؤسز ہوتی ہے. آج کل جو لیٹسٹ ہیں پاکستان میں, دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائے, وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہر جگہ پہ اپلیکیشنز بننا رہے ہوتے ہیں. کوئی مینٹیننس میں لگا رہتا ہے, کوئی ریکوائرمنٹس انجینئرنگ, کوئی ڈیزائن, کوئی امپلیمنٹیشن, کوئی ٹیسٹ, کسی نہ کسی فیز میں کوئی نہ کوئی بزی ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس انجینئرنگ ڈسپلن ہوتی ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے. ابھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کنسیپٹ میں بیک گراؤنڈ اینڈ انٹروڈکٹری انفارمیشن تو ہم نے کور, ابھی اس پہ تھوڑی سی ہم نے ڈسکشن کی. سافٹ ویئر انجینئرنگ کنسیپٹس کیا ہے, کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ریلیشن شپس کا مطلب ہے کہ جو ریکوائرمنٹس کو گیدر کرتا ہے, پھر اس سے ڈیزائن بننا ہوتا ہے. تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے, یا فار ایگزامپل اگر ہم سمپل مثال لے لیں واٹر فال کی, واٹر فال میں 5 پروسیسز ہیں. ہر ایک پروسیس کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے, ہر ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ڈیزائن والا, جو ڈیزائن والے لوگ ہیں وہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, امپلیمنٹیشن والے ڈیزائن پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, جو ٹیسٹنگ والے ہیں وہ امپلیمنٹیشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ڈاکومنٹیشن والے ٹیسٹنگ پہ ایک دوسرے پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. پرنسپلس کیا ہے, کون سے اصول ہیں جن کے بیسس پہ ہم نے سافٹ ویئر بنانا ہے. وہ اصول ہمارے پاس وہ ہے کہ جب کسٹمر سے آپ ساری انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں, اور جس نے بنانا ہوتا ہے, جس نے پروجیکٹ کو بڈنگ پہ لیا ہے, جس طرح بھی لیا ہے, وہ بھی سیٹسفائی ہو, وہ بھی. تو ایک دوسرے کے درمیان ڈسکشن, اسٹیک ہولڈرز, پرائمری اسٹیک ہولڈرز, سیکنڈری اسٹیک ہولڈرز, آپ اس میں کمیونیکیشن گیپ نہ ہو, مختلف پرنسپلز ہیں. تو اسی طریقے سے آپ نے اپلیکیشن کو اسٹارٹ اسٹیجز پہ لے کے جانا ہوتا ہے. جس طرح ہم پروپوزل ڈیفنس لڑکے کرتے ہیں فائنل ایئر میں, تو پروپوزل ڈیفنس میں کیا ہے کہ آپ نے جو آپ کے سامنے ٹیم ممبر فیکلٹی کی انٹرنل ایکسٹرنل بیٹھے ہیں, ان کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ نے جو چیز بنا رہے ہیں, آپ اس طرح تو ہزاروں چیزوں اور اپلیکیشن بنے ہوئے ہیں, آپ کون سی نئی چیز بنا رہے ہیں. جو اگر آپ پرانا اپلیکیشن بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں, کیا ریزن ہے. ٹھیک ہے نا, تو مختلف اصول ہے جس کے بیسس میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ میتھڈس اینڈ ٹیکنیکس, یہ سلائڈ ہم نے ڈسکس کر بھی لی. ٹھیک ہے نا, تو یہ لائف سائیکل میتھڈولوجی, سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیس, ٹولز وغیرہ. تو انجینئرنگ ریلیشن شپ میں کیا ہے کہ پہلے آپ نے اسٹارٹ میں پرنسپلس دیکھنے ہوتے ہیں کہ کون سے پرنسپل ہے جس کے بیسس پہ آپ اپلیکیشن بنانا ہے. تو 3 بیسک پرنسپل ہوتی ہیں جو بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرتا ہے. تو ایک پرنسپل کیا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ بجٹ کیا ہے, دوسرا بجٹ کے ساتھ ساتھ اس کی ٹائم کیا ہے, کتنے ٹائم میں آپ نے بنانا ہے, تیسری کوالٹی کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بجٹ ہمارے پاس کاسٹ میں آ جاتی, کاسٹ, کوالٹی اور ٹائم. ان 3 پرنسپل کے آگے پھر آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے, فردر کسٹمر کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. مطلب ہے کہ کس کوالٹی کا کام اس کو چاہیے, کتنی بجٹ میں چاہیے, کتنے ٹائم میں چاہیے. تو مختلف پرنسپل آپ خود اپنے اصول ترتیب دے سکتے ہیں. میتھڈس اینڈ ٹیکنیکس کیا ہے, کون سے میتھڈس ہے, کون سی میتھڈالوجیز ہے, کون سے ٹیکنیکس ہے, جس کے بیسس پہ آپ نے
اس پروجیکٹ کو اسٹارٹ سے اینڈ تک لے کے جانا ہوتا ہے. تو وہ میتھڈس آپ نے سامنے رکھنے ہوتے ہیں کہ کون سے میتھڈس ہیں جس کے بیسس پہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, پھر اس ڈیٹا کو آپ نے فلٹر کرنا ہے, پھر اس سے آپ نے انفارمیشن نکلنا ہے, پھر انفارمیشن کو کس طرح اپنے ڈیزائنز میں لے کے جانا ہے, اس کے مختلف ڈیزائنز بنانے ہیں. جب آپ اس کے ڈیزائن بنا لیتے ہیں امپلیمنٹیشن میں, پھر ٹیسٹنگ کس طرح کرنی ہے. تو یہ مختلف میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس ہیں جس کے بیسس پہ آپ نے اپنی پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنا ہے. لائف سائیکل میتھڈالوجیز کیا ہے؟ لائف سائیکل میتھڈالوجیز وہی ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کون سے میتھڈالوجی میں فٹ ہوتا ہے. آیا ساری انفارمیشن اگر نون ہے اور چھوٹے لیول کا پروجیکٹ واٹر فال بیسڈ ہے, پروجیکٹ بڑا ہے انفارمیشن چینج ہوتی ہے اسپائرل پہ کر جائے. اگر انفارمیشن ان نون ہے, بار بار کسٹمر انٹرپٹ کرتا ہے اور آپ نے بھی ڈیلی بیسس پہ میٹنگس کر کے کچھ انفارمیشن نکالے ڈیلی بیسس پہ, آپ تو ایجائل ہو جاتا ہے. تو اس طرح ایجائل, اسپائرل, وی ماڈل, انکریمنٹل, پروٹوٹائپ وہ اپنے یہاں پہ ڈیسائڈ کرنے ہیں کون سے پروسیسز ہیں اور کون سے پروسیجرز ہیں جن کو سامنے رکھ کے ہم نے ڈیولپمنٹ میں ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو ایک ایک پروسیجر. اب ڈیزائن اگر آپ نے بنایا, سافٹ ویئر ڈیزائن کس چیز میں آپ نے بنانی ہے, سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کس چیز میں بنانا ہے, آٹومیٹڈ ٹولز. ہاں, ابھی آٹومیٹڈ ٹول, اب یہ سارا کام تو آپ نے کرنا ہے. آپ نے ویژول اسٹوڈیو کو سے ہیلپ لینا ہے, یا کوئی اور اپلیکیشن ہے جس میں آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, یا کوئی اس طرح انٹرفیس ہے جس میں آپ فرنٹ اینڈ بھی بن سکتا ہو, بیک اینڈ بھی, اس میں آپ ڈیٹا بیس کا بھی کوئی شکل بن ترتیب دے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں آٹومیٹک ٹول. تو اس یہ ان کے درمیان پھر آپ نے ریلیشن شپ چیک کرنا ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس کے درمیان پھر آپ نے اب سلیکٹڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ پرنسپل میں ایک ہے ریگور اینڈ فارمیلٹی, دوسرا ہے ماڈولیرٹی, ایبسٹریکشن, اینٹیسپیشن آف چینج, جنرلٹی, انکریمنٹلٹی. ریگور اینڈ فارمیلٹی کا مطلب ہے کہ جس طرح اس ریگور کے ریگورس کا مطلب ہے کہ ایک کوئک ڈیسیشن لینا ہے, کوئک ڈیٹا کلیکٹ کیا آپ نے, کوئکلی آپ نے اس کو فلٹر کیا اور اسے انفارمیشن رکھی. اور فارمل طریقے سے, فارمل کا مطلب ہے کہ جو اسٹینڈرڈائز طریقے ہے اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا کوئک طریقے سے. اور فارمل جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے جو میتھڈس اینڈ پروسیجرز ہے اس کو ہی ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے اس ڈی ایل سی میں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں آپ نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ ریکوائرمنٹ ڈیٹا آپ نے کلیکٹ نہیں کیا اور آپ ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن میں جمپ مار رہے ہیں. نہیں, فارمل طریقہ یہ ہے پہلے ریکوائرمنٹس کو کلیکٹ کر لو, اس کو جانچ پڑتال کر لو, جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کو فلٹر آپ نے کر دیا, یا آپ نے اس کو فلٹر کر دیا, آپ سیٹسفائی ہو گئی کسٹمر سے میٹنگ سے کہ یہی چیز ہم نے بنانی, پھر آپ نے ڈیزائن, پھر امپلیمنٹیشن. یہ فارمل طریقہ ہے. اور جو کام بھی آپ نے کرنا ہے ماڈولیرٹی کی شکل میں ہونا چاہیے, ماڈیولس کی شکل میں ہونا چاہیے. یہ فرنٹ اینڈ ہے, یہ بیک اینڈ ہو گیا, یہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہے, 3 ماڈیول ہو گئے. پھر فردر آپ فرنٹ اینڈ کو اور ماڈیولز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, بیک اینڈ کو بھی فردر کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس کو بھی. تو ماڈولیرٹی کی ماڈیولس کی شکل میں اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کرنا ہے حصوں میں, پارٹس میں, تو اس میں کیا ہے ایکوریسی زیادہ ہوگی, مطلب اس میں غلطی کی گنجائش کم ہوگی, ڈیولپمنٹ بھی آسان ہوگی, کسٹمر بھی سیٹسفائی ہو سکے گا. اس نے اگر اس میں چینجز کے لیے آپ کو کہا ہے کہ یہ چینجز اس میں ڈال دو, وہ بھی آسانی سے ہو سکے گی. ٹھیک ہے نا, ایبسٹریکشن ہونی چاہیے, ایک سمرائز ورژن آپ کے پروجیکٹ کا ہونا چاہیے کہ جس کے وجہ سے آپ خود بھی بجائے اس کے کہ آپ 50 پیجز کو یا 30 پیجز کو یا سارے چیپٹر کو آپ کو ریڈ کرنا پڑے پھر پروجیکٹ کی سمجھ آئے. ایبسٹریکشن ایک سمرائز ورژن ہونے چاہیے جس میں موٹے موٹے اسٹیپ ہوں کہ آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے, جس پہ آپ کو کسٹمر نے بتایا ہوتا ہے کاسٹ کے بارے میں, کون سی کوالٹی کا پروڈکٹ اس کو چاہیے اور کتنے ٹائم میں چاہیے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اینٹیسپیشن آف چینج کیا ہے؟ اینٹیسپیشن آف چینج یہ ہے کہ آپ نے جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں, آپ نے جو اپلیکیشن, جو سافٹ ویئر آپ بنا رہے ہیں, تو اس میں چینج ایبزارو کرنے کی خوبی خصوصیت ہونی چاہیے جس کو ہم کمپیٹیبلٹی ہونے کرتے ہیں کہتے ہیں. جس طرح ونڈوز کی ہمارے پاس اینڈرائڈ کے ورژنس آتے ہیں, ورژن تب آتے ہیں کیونکہ جس نے یہ اینڈرائڈ بنایا ہے اس نے ان جو فائلز بھی اس کی بنائی ہے اس ٹائم کے ساتھ یہ
اس میں چینج ایبزارب کرنے کی خصوصیت موجود ہے. جب ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو سافٹ ویئر نے بھی اپڈیٹ ہونا ہے. ونڈوز میں بھی خصوصیت ہے, ونڈوز کی اپڈیٹ آتی ہے. اگر انٹیسپیشن آف چینج آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں سافٹ ویئر وہ چینج ایبزارب نہ کر سکے تو کچھ ٹائم بعد وہ آپ کے پاس وہ یوز لیس ہو جائے گا, بس وہ پھر کام کرنا چھوڑ دے گا. اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ ایک سافٹ ویئر فیس بک آپ اپڈیٹ نہ کر لیں, فیس بک کی یا واٹس ایپ کی اپڈیٹس آتی ہے اور آپ نے اپڈیٹ نہیں کرنی, آپ اس کی فائلس کو اس میں انسٹال نہیں کر رہے ہیں جو اپڈیٹس آتی ہیں, کچھ ٹائم بعد آپ کا فیس بک یا آپ کا جو واٹس ایپ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا, یا پہلے سلو ہو جائے گا پھر آہستہ آہستہ سلو کام کرنا چھوڑ دے گا, کیونکہ وہ ٹائم کے ساتھ اپڈیٹ نہیں ہو رہا. کیونکہ دنیا میں ڈیلی بیسس پہ, پہلے تو ڈیلی ابھی ڈیلی نہیں بلکہ ہر سیکنڈ ایوری سیکنڈ میں ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے, ہارڈ ویئر چینج ہوتا ہے, تو سافٹ ویئر نے بھی چینج کو ایبزارب کرنا ہوتا ہے. تو اس کو اینٹیسپیشن آف چینج کہتے ہیں. جنرلٹی کیا ہے کہ جنرل ہو, تھوڑا سا یوزر فرینڈلی ہو, جو بھی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہو یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں بار بار میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ فیس بک کیا ہے, یہ وہ یوزر فرینڈلی ہے. جنہوں نے بھی بنایا ہے, ایک بندہ دیہاتی ہے وہ بالکل انگوٹھا چھاپ بندہ ہے, وہ بھی فیس بک انسٹال کر کے اس کو یوز کر سکتا ہے, کیونکہ یوزر فرینڈلی ہے, جنرل ہے, اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اس کی وجہ اگر کوئی ویژول اسٹوڈیو ہے, کوئی کمپائلر وغیرہ کسی کے سامنے رکھ وہ صرف ٹیکنیکل لوگوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تھوڑا سا یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے. انکریمنٹیلٹی انکریمنٹیلٹی اور ماڈولیرٹی میں کیا ریلیشن شپ ہے, تو یہ بھی ہم نے پارٹس میں ڈیولپمنٹ کر لی. یہاں بھی آپ انکریمنٹس بنا رہے ہیں, 2 3 4 پارٹس آپ نے بنا دیے, وہ یہ ایک انکریمنٹ ہو گیا, پھر 5 ماڈیولز اور بنا دیے انکریمنٹ, 7 8 اس طرح انکریمنٹس میں آپ نے ایک پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنا ہوگا, تبھی آپ جا کے ایک اچھا سا اپلیکیشن بنا سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا جو سبجیکٹ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس پہ آپ کا سارا آگے فیوچر بیس کرتا ہے. جو اب آپ نے انڈسٹری میں, جب آپ انڈسٹری میں کام کریں گے تو یہ بہت زیادہ آپ کو پھر ہیلپ دے گا, ٹھیک ہے نا. انکریمنٹلٹی. اب یہاں ہے کیا ہے, بیسکس پرابلم سالونگ فلو. جو بھی آپ نے پرابلم سالو کرنا ہے پہلے آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے کیا کیا چیز آپ نے سالو کرنی ہے, پھر ہاؤ کیسے سالو کرنا ہے. وٹ اور ہاؤ کا اگر آنسر مل گیا تو پھر آپ کو تیسرا آرڈر کو کیا مل ڈو, کہ آپ جا کے اس کو امپلیمنٹ کر لیں. جب چیزیں آپ نے امپلیمنٹ کر دی ہے ڈو والے فیز میں, پھر اس کو ٹیسٹ کر لو, جو چیز میں نے بنائی ہے آیا یہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس میں کے مطابق ہے یا نہیں. ٹیسٹنگ میں آپ کو پتہ چلے گا, ٹھیک ہے نا. یونٹ ٹیسٹنگ, ایگریگیٹ ٹیسٹنگ جو بھی ہے, پھر اس کو یوز کر لیں, سسٹم پہ انسٹال کر دیں, سسٹم ٹیسٹنگ کر دیں, وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا یہ ایفیشینٹ ہے کتنا نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں انہی بیسک اسٹیپ سے ہمارے پاس یہ سائیکلز بنی ہوتی ہے, واٹر فال, اسپائرل, جو بھی ہے انہی کو سامنے وٹ ہاؤ ڈو ٹیسٹ یوز, انہی 5 کو سامنے رکھ کے اس پروجیکٹ نے وٹ سے اسٹارٹ لینا ہے, یوز تک جب وہ آ جاتا ہے تو اس پورے کو ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کہتے ہیں. پھر انہوں نے وٹ پہ یہاں پہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا نام یہ وہ لٹریچر میں لکھ دیا, یہاں پہ انہوں نے ڈیزائننگ یا ماڈلنگ کا نام لکھ دیا, ڈو کی جگہ انہوں نے امپلیمنٹیشن, ٹیسٹنگ اور یوز کی جگہ ڈاکیومنٹیشن یا مینٹیننس جو بھی ہے. تو یہ پورا ہمارے پاس کیا ہے, یہ 5 اسٹیپس. آپ کو اگر کوئی کہتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے, آپ کہتے ہیں ریکوائرمنٹ گیدرنگ, ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن, ٹیسٹنگ اینڈ ڈاکیومنٹیشن. تو یہ 5 اسٹیپس آپ کے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ڈیولپمنٹ میتھڈ اینڈ ٹیکنیکس میں ہم دیکھتے ہیں, ڈیولپمنٹ میتھڈ اینڈ ٹیکنیک میں ایک ہمارے پاس سسٹم انجینئرنگ آتی ہے, دوسرا ریکوائرمنٹس انالیسس, ڈیزائن, سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن, ٹیسٹنگ, انٹیگریشن, مینٹیننس. تو یہ وہی 5 اسٹیپس ہیں جو ہم نے ہر ایک لائف سافٹ ویئر میتھڈالوجی میں ہم دیکھتے ہیں. کہ اسٹارٹ کہاں سسٹم انجینئرنگ کے, ریکوائرمنٹس کو گیدر کیا جاتا ہے, اس کو انالائز کیا جاتا ہے, پھر اس کو سافٹ ویئر ڈیزائن بنے جاتے ہیں, سافٹ ویئر آرکیٹیکچر بنایا جاتا ہے, پھر جا کے پروگرامر اس کو امپلیمنٹ کر لیتا ہے, پھر اس کو ٹیسٹنگ فیز میں لے کے جاتے ہیں, یونٹ ٹیسٹنگ کرتا ہے, ایک ایک ماڈیول کو چیک کر کے یونٹ ٹیسٹنگ, جب سارے ماڈیول کو ملا کے جب چیک کیا جاتا ہے پھر اس کو ہم انٹیگریشن ٹیسٹنگ کہتے ہیں. انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے بعد جب آپ اس کو سسٹم پہ انسٹال کر لیتے ہیں اور رن ٹائم پہ جب اس کی ایفیشنسی چیک کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سسٹم ٹیسٹنگ کہتے ہیں, پھر جا کے مینٹیننس میں لے کے جانا ہوتا ہے. تو یہ سارے اسٹیپس ہم پھر ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن, یہ زیادہ تر ہمارے پاس کس چیز کے ساتھ ہے, یہ ٹیسٹنگ کے ساتھ ہے, کہ ہم ویریفائی کرتے ہیں
جو چیز ہم بنا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، کہیں رانگ سمت میں تو نہیں جائے، اور ویلیڈیشن دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، ویلیڈیٹ کرتے ہیں، کراس ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مینجمنٹ میتھڈس اینڈ ٹیکنیکس میں کیا ہے، مینجمنٹ لوگ جس کے ساتھ اٹیچ ہے، پروجیکٹ آپ نے لیا ہے وہ کیا ہے، وہ پروجیکٹ کی پلاننگ کرتے ہیں۔ پلاننگ میں کیا کرتے ہیں، کاسٹ دیکھتے ہیں کتنے کاسٹ میں اس نے پروجیکٹ نے کمپلیٹ ہونا ہے، ٹائم دیکھتے ہیں کتنے ٹائم میں اس نے کمپلیٹ ہونا ہے، کوالٹی کو انہوں نے معیار کرنا ہے کہ کس کوالٹی کا کام ہم نے لے کے جانا ہوتا ہے۔ پھر پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ اوور سائٹ، پروجیکٹ جب اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ریکوائرمنٹ انالیسس، ریکوائرمنٹ ڈیزائن، تو پھر اس کو ٹریک کیا جاتا ہے، بار بار دیکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ رانگ سمت میں تو نہیں جا رہا۔ پھر کوالٹی کو ایشورنس، جس طرح اسٹارٹ اس کے ساتھ ہم نے پلاننگ میں ڈسکس کیا، کوالٹی کو بھی ٹریک کیا جاتا ہے، ایشور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسٹمر نے 5 اسٹیپس بتائے ہیں کہ یہ 5 چیزیں اس میں انکلوڈ کر لو، کہیں آپ کسی ایک اسٹیپ کو تو اگنور نہیں کر رہے، یا فار ایگزامپل اپنی مرضی کے مطابق وہ نہیں، ایگزیکٹ جو کسٹمر آپ کو بتاتے ہیں اسی کے مطابق آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ اگر کہیں جگہ پہ کسٹمر غلط سائٹ پہ جا رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو اپڈیٹ کر کے بتانا ہے کہ نہیں، آپ جو چیز بتا رہے ہیں اس طرح نہیں، اس طرح، مگر اس پہ بھی آپ نے فورس نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پیمنٹ اس چیز ملتے ہیں جو آپ کو کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے۔ کنفیگوریشن مینجمنٹ کیا ہے، پروڈکٹ بن جاتا ہے، پھر اس کو کنفیگر فرنٹ اینڈ ساری چیزیں فرق دیکھا جاتا ہے، بیک اینڈ ڈیٹا بیس وغیرہ کتنی ٹیبل ہے، جو ڈیٹا آپ نے ڈالا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے۔ کنفیگر کا مطلب ہے کہ اس کو چیک کیا جاتا ہے، بار بار اس کو ہم چیک کرتے ہیں۔ تو یہ سارے 4 اسٹیپ ہمارے پاس مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، مینجمنٹ کے طریقے ہیں اور ٹیکنیکس ہیں، وہ لوگ اس کو اڈاپٹ کر کے آپ کے جو یہ 5 اسٹیپس ہیں اس کو آگے ہمیں لے کے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، سسٹم انجینئرنگ ایکچولی ہے کیا، سسٹم انجینئرنگ ہمارے پاس پہلے یوزر نیڈس ہم دیکھتے ہیں کہ یوزر کون ہے جس نے اس ایپلیکیشن کو یوز کرنا ہوتا ہے، اینڈ یوزر ہوتا ہے، ایل ایم ایس کے یوزر کون ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، فیکلٹی ہے، ایگزیکٹو لوگ ہیں، ایگزامینیشن والے لوگ ہیں، اسی طرح کہ ان کی نیڈس، ساری نیڈس کو دیکھ کے آپ نے اس کو پھر سسٹم میں ڈالنی ہوتی ہے۔ تو پھر جو نیڈس کو پھر آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، جب آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں پھر اس کو کنسیپٹ کی شکل میں اٹھا کے پھر ان کو ریکوائرمنٹس کا حصہ بنانا ہوتا ہے۔ اگر کچھ جن یوزر کی جو نیڈس ہے جس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹلی ہم ریکوائرمنٹس کا لسٹ میں ڈال لیتے ہیں، پھر اس میں ہم یہاں ڈال لیتے ہیں کہ سسٹم ریکوائرمنٹس کیا ہے، اور کون سا پلیٹ فارم میں، کون سے پلیٹ فارم میں اس ایپلیکیشن میں انسٹال ہونا ہے، ہارڈ ویئر پہ کون سے کس ٹائپ کے کمپیوٹر ہے، ایپل پہ ہائی لیول کمپیوٹر ہے، لو لیول کمپیوٹر پہ یہ ہے۔ پھر سسٹم ڈیزائنس مختلف بنانے ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں، ڈیزائنس کی شکل میں، اینٹی ریلیشن شپ ڈائگرام، ڈیٹا فلو ڈائگرام، اس طرح کے یہ سارے ڈیزائنس ہمارے پاس ہوتے ہیں، جن کے بیسس پہ ہم ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹس کو جانچ پرکھتے ہیں، سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کیا ان کو دیکھتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، ایک ڈاکومنٹ میں اسٹور کرتے ہیں، سسٹم ڈیزائن ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں، اس میں سب کچھ اسٹور کر کے یہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ سیاہ پہ ہمیں سسٹم انجینئرنگ میں یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ سسٹم انجینئرنگ کے بعد ہم ریکوائرمنٹس انالیسس میں پھر نیکسٹ ایئر میں ہم کیا کرتے ہیں، ریکوائرمنٹس انالیسس میں ہم جاتے ہیں، ایلوکیٹڈ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کے سسٹم کو ریویو کرتے ہیں، پھر ریکوائرمنٹس ہمارے پاس کیا ہے اس کو فلٹر کرتے ہیں، پھر وہی ریکوائرمنٹس جو سافٹ ویئر کی ہوتی ہے پھر وہ ہم ایک خاص ڈاکومنٹ کی شکل میں لکھنا شروع کر لیتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر کی یہ 5 10 15 20 ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کی ڈاکومنٹ جب ہم بنا لیتے ہیں تو اس ڈاکومنٹ کو پھر ہم ریویو کے لیے بھیج دیتے ہیں، ایکسپرٹس لوگ اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں، اس سے پرکھتے ہیں کہ کہیں اس میں تو مسئلہ، جو ریکوائرمنٹ ہم نے اکٹھا کی ہے اس میں کوئی ڈیفیشنسی یا کوئی کمی وغیرہ تو نہیں ہے۔ ایکسپرٹس لوگ پھر اس پہ اپنا رپورٹس دیتے ہیں کہ اس ٹربل شوٹنگ رپورٹ جاری کرتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ، یہ انکریکٹ چیزیں آپ نے انکلوڈ کی ہیں، اس کو آپ کریکٹ کر لیں، پھر اس کو ہم کریکشن کے لیے بھیج دیتے ہیں، اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں، جب وہ کریکٹ ہو جاتا ہے پھر سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ان ڈاکومنٹس کو ہم وہاں پہ اسٹور کر لیتے ہیں، ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ چیک لسٹ کیا ہے، جب آپ سافٹ ویئر کی جو ریکوائرمنٹ ہے کون کون سی چیزیں ہمیں کلیئر کرنا پڑے گی جب
اس کے بعد جب ہم ڈیزائن فیز میں جانا ہوتا ہے، ہر ایک چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، کلیئرٹی، یہ تین چیز اس کا حصہ، کمپلیٹ ہونی چاہیے، کنسسٹنسی ہونی چاہیے، اور ٹیسٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ کلیئرٹی کا کیا مطلب ہے کہ کیا یہ ٹرمینالوجی، کیا یوزر نے جو چیز ہمیں بتائی ہے، مجھے اس پہ میں اس پہ کلیئر ہوں، کرسٹل کلیئر ہوں، میں جو چیز وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، جو چیزیں وہ انکلوڈ کرنا چاہتا ہے اپنی اپلیکیشن پہ، کسٹمر نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہے، تو وہ بالکل کنسسٹنٹ کرسٹل کلیئر ہونے چاہیے، اور ساری ریکوائرمنٹ کلیئر اور انڈاؤٹ فل ہونی چاہیے۔ ایزمپشنز جو چیزیں ہیں، کیا جب ہم ایزمپشن اپنی طرف سے سپوزیشن وغیرہ کرتے ہیں، وہ امپلیمنٹیشن کو تو افیکٹ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں کلیئرٹی بہت۔ کمپلیٹنس کا کیا ہے، کیا ساری ریکوائرمنٹ جو مجھے کسٹمر کی طرف سے اسائن ہوئی ہے، اس کو میں نے پریورٹی میں رکھا کہ ٹاپ پریورٹی ریکوائرمنٹس کو فرسٹ میں، پھر سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یہ سب پریورٹی میں آپ رکھ دیں، اور اس کے لیے کرائٹیریا سلیکٹ کر لیں کہ لیولز اس کے لیے ترتیب دے کے یہ لیولز ہیں، ان لیول میں میں نے ان کو ڈیفائن کرنا ہے، ساری ریکوائرمنٹس کو ایک دوسرے کے بعد رکھ دیں، اور امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو بالکل ریڈی کر لیں۔ کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ کیا کیا آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے، کوئی مسئلہ تو وہ کریٹ نہیں کر رہا، اور ساری ریکوائرمنٹ میں جو کنسسٹنسی ہے، جو آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملتی جلتی ہے، ان سے میں جو ڈاکومنٹس بنا رہا ہوں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا یہ۔ اور ٹیسٹیبلٹی کہ وہ ٹیسٹ ہو سکتی ہے، یونٹ ٹیسٹنگ، ایگریگیشن ٹیسٹنگ، یہ ساری چیزیں پاسبل ہے۔ تو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، بگز لیتے ہیں، ڈاؤن لوڈ، انسٹال، نیٹورک، یہ ایک پکچر میں نے بیسک امیجز سے اس میں انکلوڈ کی ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں یہ سافٹ ویئر جب آپ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ اپڈیٹ ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ڈاؤن لوڈ، انسٹالیشن، اس میں نیٹ ورک کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے، اپڈیٹ کی بھی، اسکرپٹنگ، کوئی لینگویج اپلیکیشن، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہمارے پاس لنک ہوتی ہے۔ تو ایک سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اگر آپ ڈاکومنٹ بناتے ہیں، ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کیا ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے، ریلیٹڈ ڈاکومنٹیشن، ریکوائرمنٹ اپروچ، ایکسٹرنل انٹرفیس، ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن، یہ ساری چیزیں ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں آپ نے کیا کرے، اس کو نمبرنگ دے کے، پھر اس کو سب نمبرنگ دے کے، اور پھر یہاں پہ یہ ایک ڈاکومنٹ میں آپ ریکوائرمنٹس کو بالکل ایکسٹینڈڈ طریقے سے لکھ دیتے ہیں، پھر اس کو جا کے آپ ڈیزائنز بناتے ہیں یا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ تو اسی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کو ہم نے بار بار یہاں سے ہیلپ لینا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے کسٹمر کے ساتھ میٹنگ کر کے، ایکسپرٹس کے ساتھ میٹنگ کر کے، فیزیبلٹی اسٹڈی کر کے، تو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں ہم یہ سب کچھ کام کرتے ہیں۔ آپ کی ریکوائرمنٹ انجینئرنگ اگر صحیح طریقے سے ہو گئی تو باقی ساری زندگی پروجیکٹ کی جو کمپلیشن ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو آبجیکٹ اورینٹیڈ سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، ڈیٹا کو کلاسز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، جب کلاسز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اس سے جو سملر ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ایک کلاس میں ڈال لیتے ہیں، جو دوسرا سملر ڈیٹا ہوتا ہے اس کو دوسرے کلاس میں ڈال لیتے ہیں۔ تو ہر ایک کلاس کا جو سنگل اینٹی آبجیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کیا کہتے ہیں، ریکوائرمنٹس کو آپ آبجیکٹس میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اور آبجیکٹ ماڈل بنا لیتے ہیں۔ تو جو سملر آبجیکٹس ہوتے ہیں، جن کی ایک دوسرے کے ساتھ، فار ایگزامپل آپ کے دیکھتے ہیں کہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپس، جو انٹیجر ڈیٹا وہ ایک میں ان کے علیحدہ آبجیکٹس آپ بنا لیتے ہیں، تو اس کو علیحدہ کلاس میں ڈال لیتے ہیں۔ فلوٹنگ ڈیٹا کا علیحدہ آبجیکٹس آپ وہ کر لیتے ہیں، اس کو علیحدہ کلاس میں ڈال لیتے ہیں۔ اس طرح انٹیجر فلوٹنگ کا، کیریکٹر کا، ہر ایک کا، پھر اس کے لیے آپ اسٹیٹ ڈائیگرام بنا لیتے ہیں ہر ایک آبجیکٹ کا، پھر اسٹیٹ ڈائیگرام سے اس کو چیک کرتے ہیں، پھر اس کا ڈیٹا فلو ڈائیگرام بنا لیتے ہیں، ان کے وہاں پہ آپ بار بار اس کو چیک کرتے ہیں۔ پھر ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں صرف پرکھتے ہیں کہ ڈیٹا نے کس ڈائریکشن میں فلو ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کے پاس آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن سے آپ اور بھی اس کو فلٹر کر لیتے ہیں، اور سافٹ ویئر ڈیزائن بناتے ہیں، اس کے آرکیٹیکچر بناتے ہیں۔ تو یہ پھر ہمیں امپلیمنٹیشن میں اور بھی ہیلپ کراتا ہے، اچھے طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ڈیٹیل ڈیزائن ڈاکومنٹ میں وہ بھی اسی طرح ہے کہ انٹروڈکشن، ریلیٹڈ ڈاکومنٹیشن، تو اسی کمپلیٹ ایکسٹینڈڈ طریقہ ہے کہ ڈیزائن جو بھی آپ نے بنایا ہے اس کو اس شکل میں آپ ٹیبل آف کنٹینٹس میں مختلف چیپٹر میں اس کو ڈیوائڈ کر کے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ اس کی بن جاتی ہے۔ سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کیا ہے کہ ڈیزائن ڈاکومنٹ کو آپ کے پاس ابھی نقشہ آ گیا، جس طرح ہم گھر کا نقشہ بناتے ہیں اور پھر اس کو ٹھیکیدار امپلیمنٹ کرتا ہے،
تو نقشے کے بغیر جس طرح گھر نہیں بن سکتا، اس طرح سافٹ ویئر کی جب آپ ریکوائرمنٹس کلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کا نقشہ کیا ہے؟ سافٹ ویئر ڈیزائنز ہیں. تو ڈیزائن کے نقشے کے بغیر آپ امپلیمنٹیشن بھی نہیں کر سکتے. اسی نقشے کو، اسی ڈیزائن کو پھر آپ پروگرامنگ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، سورس کوڈ لکھ دیتے ہیں، اس کو کمپائلر سے کمپائل کر لیتے ہیں، کمپائلر اس کو لوڈ کر لیتا ہے، آبجیکٹ کوڈ میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے، اور پھر اس کو سینٹیکس اور سیمینٹک چیکنگ اس کی کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایررز وغیرہ، بگز وغیرہ تو نہیں ہے. سینٹیکس سے بھی کلیئر ہو جاتا ہے، سیمینٹک، اور تبھی جا کے پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. پھر اس میں ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیز آتا ہے. ٹیسٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پروڈیوس ٹیسٹ پلان اینڈ پروسیجر یونٹ. اس کو ٹیسٹ مختلف پلاننگ کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ میں نے پہلے اس کی یونٹ ٹیسٹنگ کرنی ہے، پھر اس کی انٹیگریشن ٹیسٹنگ کرنی ہے، پھر اس کی سسٹم ٹیسٹنگ کرنی ہے مختلف طریقوں سے. تو سورس کوڈ کو ہم اس پہ مختلف ٹیسٹ طریقے اپلائی کرتے ہیں، ٹیسٹ کیسز سے گزارتے ہیں، وہ ریزلٹس ہمارے پاس آتے ہیں. اگر اس میں بگز ہے اس کو فکس کر کے دوبارہ چیک کیا جاتا ہے. پھر ایکسپیکٹڈ ریزلٹ سے اگر وہ میچ ہوتا ہے کہ جو ریزلٹ مجھے درکار تھے، جو ریزلٹ کسٹمر کو چاہیے تھے، وہ یہ اسی کے مطابق ہے یا نہیں، تو پھر سافٹ ویئر کو ہم اینڈ میں ڈیلیور کر لیتے ہیں جب ٹیسٹنگ اور وغیرہ سے گزر جاتا ہے، انٹیگریشن ٹیسٹنگ سے. تو ٹیسٹنگ کا جو رپورٹ ہے وہ ہم اس طرح شکل میں لکھ دیتے ہیں: آئی ڈی ٹیسٹ رپورٹ، کرنٹ ٹیسٹ اسٹیٹس کیا ہے، پروگرام ٹائٹل کیا ہے، پروگرام ڈسکرپشن یا پرابلم ڈسکرپشن بنا دیتے ہیں. پھر پروپوزڈ اپروچ لکھ دیتے ہیں، کون سا ٹیسٹنگ اپروچ ہم نے اڈاپٹ کر کے ان ماڈیولس کو چیک کیا تھا. اور پھر یہاں پہ ڈسپوزیشن انفارمیشن، اسٹیٹس اور اسکیجولنگ، یہ ساری انفارمیشن ہم رپورٹ میں لکھ دیتے ہیں. ٹیسٹ پروسیجر ڈاکومنٹیشن وہ بھی اسی طرح ایکسٹینڈڈ طریقے سے ہوتے ہیں: انٹروڈکشن، ریلیٹڈ ڈاکومنٹیشن، ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن، آبجیکٹو ہمارے پاس کیا تھا، پروسیجر، ایویلیویشن، یہ ساری چیزیں ہم اس میں انکلوڈ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس انٹیگریشن ٹیسٹنگ، اب ایک ایک ٹیسٹڈ ہارڈ ویئر، ٹیسٹڈ سافٹ ویئر، سارے ماڈیولس کو ہم نے اکٹھا کر لیا، اس کو انسٹال کر دیا، ہارڈ ویئر پہ انسٹال کر دیا، جس کو ہم سسٹم ٹیسٹنگ کہتے ہیں. ملا کے پھر اس کی انٹیگریشن ٹیسٹ، جب سب ماڈیولس کو ملا کے ٹیسٹ کیا تو اس کو انٹیگریٹڈ ٹیسٹنگ کہتے ہیں. پھر رن ایکسپٹ، جب وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے، وہاں سے ریزلٹ ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. اب ٹیسٹ نے ایکسپٹ ہونا ہے، اگر وہ ایکسپٹ ہو جاتا ہے بالکل کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے، تو ایکسپیکٹڈ ریزلٹ سے میٹ ہوتا ہے، تو پھر ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے؟ ہم اس کو ریلیز کر لیتے ہیں مینٹیننس میں. اور اگر کوئی مسئلہ اس میں کر رہے، ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، اس میں بگس آ رہے ہیں، وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ٹربل رپورٹس ہم لکھ دیتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں کہ ان ایررز کو فکس کر لیں. جب وہ فکس کیا جاتا ہے پھر واپس ایکسیپٹنس ٹیسٹ میں بھیج دیتے ہیں. تو جب پھر اگر وہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹ سے میچ ہو جاتا ہے، کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، پروڈکٹ بن گیا ہے، تو پھر جا کے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم پروڈکشن سسٹم کی پروڈکٹ بن جاتا ہے. تو یہ اینڈ والا فیز ہوتا ہے. پھر جا کے اس کو مینٹیننس والا فیز میں ہم چلے جاتے ہیں کہ پروڈکشن ٹیسٹنگ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ پروڈکٹ تو بن چکا ہے، اب اس کو ہم نے انسٹال کر دیا، آپریشنس اس رن ٹائم پہ وہ کس طرح کام کر رہا ہے، چینج ریکویسٹ یا ٹربل رپورٹ، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، رن ٹائم پہ آپریشن میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اس کو مینٹیننس میں بھیج دیتے ہیں کہ سافٹ ویئر میں یہی چینجز آپ کر لیں. تو پھر جب وہ چینجز ہو جاتی ہے پھر اس کو ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. جب وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے پھر سسٹم، پروڈکشن، پروڈکٹ پھر بن جاتا ہے، پھر اس کی آپریشن چیک کی جاتی ہے. اگر وہاں پہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو مینٹیننس میں نہیں، پھر وہ ریلیز ہو جاتا ہے. تو یہ اینڈ میں ہمارے پاس مینٹیننس ہے. یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اسٹیپس ہے. سسٹم انجینئرنگ ہم نے دیکھ لیا، ریکوائرمنٹس گیدرنگ، پھر سافٹ ویئر ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر، امپلیمنٹیشن، یونٹ ٹیسٹنگ، ملٹی سارے یونٹس کو ملا کے انٹیگریشن ٹیسٹنگ، اور مینٹیننس میں ہمارے پاس یہ آ گئی. تو یہ آج ہمارا لیکچر تھا. اس میں کوئی اسٹیپس ہیں، کوئی کویشچن ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی کویشچن ہے آپ پوچھ لیں ابھی سے.